बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हो रही थी शहादत तलब अमूर जब किसी दावा में आ जाएं तो क्या वो दावा आर्डर 7 रूल 11 के तहत रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में जा सकता है या नहीं जा सकता। जैसे कि आपको पता है कि 711 के बुनियादी तौर पर 4 इंग्रेडिएंट हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए। नंबर 1 पे है अगर कोई काज ऑफ एक्शन अराइज ना हो रही हो, बनाए दावा ही हासिल नहीं है मदई मुकदमा को। उसके बाद अगर कोर्ट फीस का तयन ठीक नहीं किया गया है, कम मालियत शो की गई है, अदालत मुकर्रर करे लेकिन इसके ऑर्डर के बावजूद मालियत की इस्लाह न की जाए, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाती है। उसके बाद अगर दादरसी मतविया जो है उसका तयन मालियत दावा जो है वो अगर अंडर एस्टिमेट किया गया है, कम मालियत का रखा गया है, देन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो सकती है। लेकिन अगर अर्जी दावे के कम स्टैम्प जो हैं वो अगर पूरे कर दिए जाते हैं तो वो कमी पूरी हो जाती है। और सबसे आखिर में चौथा इंग्रेडिएंट जो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए वो है बार्ड बाय लॉ, कानून में कोई कतगन मौजूद हो। आर्डर 7 रूल 11 CPC 1908 में अदालत को ये इख्तियार है कि वो आज खुद भी जब वो प्लीडिंग को देखे तो सो मोटो, सिविल कोर्ट के पास पार तो 151 में इनहेरेंट तक दे दी गई है, तो अदालत का इख्तियार है कि वो आज खुद नोटिस लेकर बगैर डिफेंडेंट की एप्लीकेशन के अगर आर्डर 7 रूल 11 के तहत मामला ज़ेर बहस आ जाता है और अदालत इस नतीजे के पहुंचे कि जो प्लेंटिफ है उसको तो काज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है, देन वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर आर्डर 7 रूल 11 कर सकती है। इस बात को इंटरप्रेट किया गया 2016 MLD पेज 52 में। एक बड़ी अहम चीज़ है कि क्या आर्डर 7 रूल 11 के तहत एक अर्जी दावे को पार्शली भी रिजेक्शन में डाला जा सकता है। तो याद रखिएगा कि ये सेटल्ड प्रिंसिपल है जो 12वां दफ़ा डिस्कस किया गया आला अदलिया में, और पिछली दफ़ा ये PLD 2016 सिंध हाई कोर्ट पेज 26 में इसकी बड़ी लंबी चौड़ी बहस मौजूद है कि अर्जी दावे को कभी भी पार्शली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, टोटल ही किया जाएगा, पार्शल नहीं। और एक बड़ी अहम चीज़ है कि आर्डर 7 रूल 11 के तहत सिर्फ अर्जी दावे को देखा जाएगा कि अर्जी दावे में क्या काज ऑफ एक्शन अक्रू हो रही है, या बार्ड बाय लॉ तो नहीं है, या कोर्ट फीस कम है पूरी नहीं की जा रही, या मालियत दावा कम है पूरा नहीं किया जा रहा। ये बात इंटरप्रेट हुई है PLD 2016 पेशावर हाई कोर्ट पेज 18 के अंदर। उसके बाद बात आ जाती है सेटल्ड प्रिंसिपल जिस पे हम बात कर रहे हैं कि जब फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज हों, शहादत तलब अमूर हों, तो आर्डर 7 रूल 11 अप्लाई होता है या नहीं होता। याद रखिएगा कि जब भी फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज जो शहादतों के बाद डिटरमिन होना है, शहादतों के बाद किसी डॉक्यूमेंट ने की इंटाइटलमेंट सामने आनी है, उसके बाद पता चलना है कि किस स्टेज के ऊपर प्लेंटिफ जो है वो खड़ा है और क्या टाइटल रखता है। जब भी शहादत तलब अमूर आ जाएंगे तो आर्डर 7 रूल 11 जो है वो अप्लाई नहीं होगा, बल्कि कानूनी कदगन आ जाती है कि यहाँ पर 711 नहीं आएगी। अब मुकदमा चलेगा, फ्रीकैन अपने अपने फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज़ को शहादतों के लिए साबित करेंगे।
اس بات کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2008 SCMR پیج 1037 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ آرڈر 7 رول 11 کا مقصد مقدمات کی بڑھوتری کو ختم کرنا اور مقدمات جو ناقابل رفتار ہیں، جو مینٹینیبل نہیں ہیں، ان کو ابتدائی مرحلے کے اوپر ہی ختم کرنا ہے۔ اس حوالے سے 1997 CLC پیج 578 اس بات کی انٹرپریٹ کر رہی ہے، اور 2000 CLC پیج 1524 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اور PLD 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 311 اس کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اگر دعویٰ ناقابل رفتار ہے، کاز آف ایکشن اکرو نہیں ہو رہی ہے، یا بارڈ بائی لا ہے، دین 711 ہم لوگوں نے خواب میں مذاق بنا رکھا ہے، اور اگر واقعی کاز آف ایکشن اکرو نہیں ہو رہی ہے، دین آغاز میں ہی عدالت اپنے طور پر بھی بغیر ڈیفینڈنٹ کی اپلیکیشن آئے ہوئے بھی آج خود نوٹس لیتے ہوئے اس کو کر سکتی ہے۔ اس کی بات کو 2016 MLD پیج 52 اور 2000 CLC پیج 1524 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پلینٹ جو ہے اس میں کاز آف ایکشن اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ بنائے دعویٰ رواں ہوتی ہے، نیا کاز آف ایکشن اکرو ہو جائے، دین کاز آف ایکشن تو ہے 711 فال نہیں کرے گی۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2004 MLD پیج 943 اس بات کو واضح کر دیتی ہے۔ اب بات آ جاتی ہے آرڈر 7 رول 11 بنیادی طور پر ایک سیول ٹرائل کورٹ کو بااختیار بنا دیتی ہے کہ اگر وہ نتیجہ یہ اخذ کرتی ہے ایک پلینٹ کے بعد کہ اس پلینٹ کے اوپر چلنے والی ساری کارروائی ایک فضول کارروائی ہوگی، تو وہ شروع میں اس مقدمے کو ختم کر دیتی ہے، آغاز میں ہی ٹائم ضیاع نہ ہو۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2014 SCMR پیج 513B کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ریس جوڈیکاٹا ایک اہم معاملہ ہے۔ اب جب سیکشن 11 CPC 1908 واضح کر دیتا ہے کہ جس امر متنازع پر ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا ہے اس پہ بھیا دوبارہ تو نہیں آنا۔ اب جب ریس جوڈیکاٹا کا معاملہ آ جائے گا تو بارڈ بائی لا تو موجود ہے ریس جوڈیکاٹا کی مد میں، تو 711 کے تحت جو دعویٰ ہے وہ خارج ہوگا، شہادت طلب معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی PLD 1990 لاہور ہائی کورٹ پیج 48 اور PLJ 1993 لاہور ہائی کورٹ پیج 41 کے اندر۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر کسی دعوے کی اپیل چل رہی ہے تو دوران اپیل کوئی بھی دعویٰ جو ہے آرڈر 7 رول 11 میں خارج نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLJ 1990 لاہور ہائی کورٹ پیج 73 میں۔ بعض اوقات اختیار سماعت عدالت کے پاس موجود نہیں ہے، دعویٰ دائر ہو گیا ہے تو وہ دعویٰ 711 میں خارج ہوتا ہے۔ اس حوالے سے PLJ 2008 CLJ پیج 31 اس حوالے سے ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ کمی کورٹ فیس کا معاملہ اگر آ جاتا ہے تو وہ ادائیگی کا موقع دیا جائے گا فوری رینڈملی۔ عدالت جو ہے 711 کے تحت اس کو دعوے کو خارج نہیں کرے گی، مناسب موقع دے گی۔ یہ بات 1993 SCJ پیج 38 میں واضح کی گئی، اور 1994 SCMR پیج 62 اس بات کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، اور 2002 SCJ پیج 172 جو ہے اس بات کو واضح کر رہا ہے۔ اب ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے 711 کے حوالے سے کہ 711 میں دعویٰ خارج ہو گیا ہے تو دوران میعاد اسی
کاز آف ایکشن کے اوپر کیا جدید دعویٰ دائر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا پی ایل ڈی 1992 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 256 اور 1993 ایس سی جے پیج 646 میں، اور 1993 ایس سی ایم آر پیج 1686 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب جہاں تک معاملہ ہے لمیٹیشن کا، تو دعویٰ لمیٹیشن جب بھی آ جائے گی تو اب زائد المیعاد ہونے کی وجہ سے بھی بعض اوقات دعویٰ جو ہے وہ 711 میں بارڈ بائی لا کے تحت جو ہے وہ خارج ہو سکتا ہے، لمیٹیشن موجود ہے اس کے اوپر۔ اس حوالے سے 1998 ایس سی ایم آر پیج 341 ہمیں سپورٹ کرتی ہے، اور 2000 ایس سی ایم آر 1305 پیج ہے، اور پی ایل جے 2001 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 380 ہمیں سپورٹ کر رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات دعوے کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹس ہوتے ہیں، ٹیکنیکل ایسے پرابلمز آ جاتے ہیں، ٹیکنیکل ایسی غلطیاں آ جاتی ہیں جو میرے جیسا وکیل بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے کسی دوست کو فون کرتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے وہ نلائکا، اور تو فائل اٹھا کے میرے دفتر آ جاؤ۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایک دوسرے کو گائیڈ کرنے سے علم بڑھتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے سمجھ نہیں لگتی، دعویٰ پڑھتے سمجھ نہیں لگتی، پتہ تو چل رہا ہوتا ہے، قانون دیکھیں سب کے لیے، سب کے سامنے ہے، اسٹیچوز تو ہمارے سامنے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ تو چل جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے اس کیس کے حوالے سے، بندہ اپنے کسی دوست کو کال بھی ملا لیتا ہے، لیکن آگے سے اگر بندہ یہ کہے اور نالائق آدمی فائل اٹھا کے میرے پاس آ جائے تو پھر یہ برا سا لگتا ہے کہ یار کہ دوست کو بتانے نہیں چاہتے، ہر بندہ اپنے نسخے ساتھ لے کے مرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بات انٹرپریشن جب میں نے دیکھا تو بلا ہو مختلف لوگوں کا، خاص طور پہ لاہور میں ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے باقاعدہ کہا کہ آپ 2011 وائی ایل آر پیج 1683 جو ہے اس کو ریفرنس کے طور پہ لے لیں، کیونکہ ٹیکنیکل نقاص کی بنا پر کبھی بھی دعویٰ آرڈر 7 رول 11 میں خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ 711 میں آپ نے ایک اپلیکیشن دے دی ہے، وہ خارج ہو گئی ہے، اب اسی دعوے میں دوبارہ 711 جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے، پی ایل ڈی 2002 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 74 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اور ایشو فریم ہونے کے بعد یا مدعی کی شہادت قلم بند ہو گئی ہے دعوے میں، دین آرڈر 7 رول 11 اپلائی نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایٹ دا ارلی سٹیج ہے۔ 2004 این ایل آر لاہور ہائی کورٹ سیول ڈائجسٹ 657 اس بات کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، پی ایل ڈی 2002 پشاور ہائی کورٹ پیج 45 اور 2011 سی ایل جے پیج 329 اس بات کو انٹرپریٹ کر رہا ہے۔ ایک اور بڑی اہم ٹیکنیکل سی بات ہے کہ آرڈر 7 رول 11 کی اپلیکیشن پہ جب ایک جج صاحب فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ سیم پارٹیز کے درمیان کسی دیگر کیس کے اندر دی گئی شہادت کو کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، اس کیس کی حد تک، اس اپلیکیشن کی حد تک وہ دیکھیں گے، کسی اور کیس کے اندر دی گئی شہادت کو آرڈر 7 رول 11 میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے گا لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1996 ایم ایل ڈی پیج 1541 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اگر کبھی بھی آرڈر 7 رول 11 میں پریویل کر جائے، ہار جائیں ہم مقدمہ، تو سیم کاز آف ایکشن ود ان لمیٹیشن ہم دوبارہ بھی نیا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ 2008 سی ایل سی پیج 1340 ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے رہا ہے، اور یاد رکھے گا کہ اگر دعویٰ پہلے ریجیکٹ ہو گیا ہے اور ذکر نہیں کیا گیا، کاز آف ایکشن سیم ہے، ود ان لمیٹیشن ہم آ گئے ہیں، تو یہ غلط بیانی مس ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔
مینٹینیبل ہے دوسری دفعہ بھی. اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا PLJ 2008 لاہور ہائی کورٹ پیج 267 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد اب بات آ جاتی ہے جب بھی پارٹیز کے درمیان فیکچول کنٹروورسیز ہوں، ڈسپیوٹیڈ فیکٹس ہوں. اب وہ ڈسپیوٹیڈ فیکٹس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ان ڈسپیوٹیڈ فیکٹس کا فیصلہ پتہ کیسے ہوگا؟ شہادتوں میں ہوگا. تو جب شہادت طلب امور آ جائیں گے تو آرٹیکل 7 رول 11 تو اپلائی نہیں ہونا نا جی. اب اس بات کو انٹرپریٹیشن اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو 2015 CLR پیج 121 ہے اور 2015 CLC پیج 01 ہے. اور یاد رکھیے گا کہ 711 کی اپلیکیشن کا فیصلہ کرتے ہوئے جو پلینٹ کے مندرجات ہیں انڈسپیوٹیڈ میٹیریل آن ریکارڈ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور فریقین ایٹ ویرینس کسی فیکٹس کے اوپر جو اختلافات رکھتے ہیں وہ تو بعد میں شہادت میں واضح ہوں گے، وہ تو پلینٹ میں نہیں لکھے گئے ہیں. 711 میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ مدعی کیا دعوے کو ثابت کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. بھائی جب ایشو فریم ہوں گے دین شہادتیں آئیں گی، پھر اس کے حساب سے دیکھا جائے گا. اب یہ معاملہ 711 میں ڈسکس نہیں ہوگا. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2014 MLD پیج 1607 میں، اور 2013 PLJ سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر اور پیج ہے 198 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب یاد رکھیے گا کہ جب بعض اوقات ہم دعویٰ جات کے اندر فراڈ اور بدنیتی کا الزام لگاتے ہیں تو فراڈ اور بدنیتی ایک ایسا امر متنازع ہے جو کہ شہادتوں میں ایشو فریم ہونے کے بعد ہی پارٹی نے ثابت کرنا. جس نے الج کرنا ہے فراڈ یا بدنیتی اس نے ثابت بھی تو بھائی کرنا ہے نا. اور وہ شہادت کیسے شہادتوں میں ثابت کرے گا؟ پہلے تو نہیں، پلینٹ سے تو ثابت نہیں نہ ہونے والا. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 1997 CLC پیج 1260 میں، اور 711 نہیں وہاں پہ اپلائی نہیں ہوگی. اب یاد رکھیے گا بعض اوقات ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات تھی کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کے اندر فل پیمنٹ انہوں نے دی ہے پارٹی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی فل پیمنٹ دے دی ہے، اور لکھا ہے کہ جب چاہیں گے رجسٹری بیان نامہ کروا دیں گے. فل پیمنٹ دے دی. اب اس کے اوپر تعمیل مختص چل رہی تھی. اب بات آ جاتی ہے کہ وہ لمیٹیشن کب سے ہے. اب لمیٹیشن تو طریح انکار سے ہے جب کاز آف ایکشن اکرو ہوئی ہے. اب آرٹیکل 113 قانون لمیٹیشن ایکٹ 1908 سیکنڈ پارٹ معاملہ ہے. اب یہ تو بعد میں ثابت ہوگا کہ انکار کب ہوا ہے. اب اس بات کو بھیا قطعی صورت، کیونکہ ایک ایسا معاملہ آ گیا جو لکھا نہیں گیا ہے، جو شہادتوں سے ثابت ہونا ہے کہ کیا ود ان لمیٹیشن ہے یا لمیٹیشن باہر ہے، اس کو تو شہادت ہی بتائے گی. اور 711 کے تحت پلینٹ کبھی بھی جو ہے ریجیکشن میں نہیں جائے گی. اس بات کو 2001 YLR پیج 15 میں ڈسکس کیا گیا تھا. اب بات آ جاتی ہے بارڈ بائی لا کی. اب میرے جیسا بندہ بعض اوقات کنفیوز بھی ہو جاتا ہے. CPC بنیادی طور پر کنفیوزنگ تو تھوڑی ہے نا جی، لیکن دوست کہتے ہیں کہ بڑی دیر بعد سمجھ لگتی ہے، لیکن استادوں نے بھی کہا تھا کہ 10-1 سال تو لگ ہی جاتے ہیں CPC کو سمجھتے ہوئے. چلے اچھا ہلکی سمجھ لگنی شروع ہو گئی ہے. اب بات یہ ہے کہ بارڈ بائی لا اگر ہے تو بارڈ بائی لا بعض اوقات عرضی دعوے کو مسترد تو ہو جانا ہے، لیکن ڈسپیوٹیڈ فیکٹس یا کنٹیسٹڈ ریکارڈ ہونے کے بعد یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بات واقعی معاملہ تو یہ ہے لیکن بارڈ بائی لا ہے، 711 میں فال کر جائے گا. اب اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا NLR 1990 AC پیج 1995 میں. اب یاد رکھیے گا جب بھی بارڈ بائی لا ایک دعویٰ نظر آتا ہے اور اس بارڈ بائی لا کے حوالے سے مزید انکوائری یا مزید اس میں شہادت طلب نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کلیئر ہے قانون اس میں،
دین 711 ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ یہ بات واضح کی گئی 2001 YLR پیج 980 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا جب شہادتیں ہو گئی ہیں، ڈاکومنٹ سبمٹ ہو گئے ہیں، دین 711 کا تک کوئی نہیں بنتا۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2000 MLD پیج 1537 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اور ایزمنٹ کا اگر تنازع ہے پارٹیز کے درمیان، اب یہ کیا ایزمنٹ رائٹ مدعا علیہ انفرنج کر رہا ہے مدعی، اس بات کو تو شہادتوں سے طلب کیا جائے گا۔ اب شہادت طلب امور ہے، اس طرح کے دعویٰ جات میں 711 اگر آ جاتی ہے تو وہ مینٹینیبل نہیں۔ اس بات کو 1999 MLD پیج 1565 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب بات آ جاتا ہے کہ مدعی مدعا علیہ کے اوپر بعض اوقات الزامات لگاتا ہے اور مدعا علیہ اپنے جواب سے انکار کرتا ہے، اور تنازع کا فیصلہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فل فلیج انکوائری شہادت طلب امور کے ذریعے ہی حل ہوگا۔ شہادت میں پتہ چلے گا کیا اصل ڈسپیوٹ ہے۔ تو بھیا ایسے کیسز کو 711 میں نہیں اڑایا جا سکتا۔ اس بات کو 2000 MLD پیج 1469 میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب اس حوالے سے اگر بعض وقت ہم کنٹروورسیز اور فیکٹ اینڈ فیکچوئل کنٹروورسیز کے علاوہ کویسچن آف لا کے حوالے سے بھی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں دعویٰ جات کے اندر، تو سول کوڈ بنیادی طور پر شارٹ کٹ کا پروسیجر اختیار کرتے ہوئے کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ کا بغیر شہادت فیصلہ نہ کرے۔ جب کوئی ایسا کویسچن ارائز ہو جائے دعوے کے اندر جو کہ مکسڈ کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ ہو، یا بعض اوقات صرف کویسچن آف فیکٹ ہے، یا بعض اوقات صرف کویسچن آف کنٹروورسی آف لا ہے، تو بھیا جب بھی کبھی اس طرح کا معاملہ ہو، جیسے لمیٹیشن مکس کویسچن آف لمیٹیشن ان لا ہے، تو بھائی شہادتیں جو ہیں وہ لازمی آنی چاہیے، شہادتوں کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ اس بات کو 1990 PLC پیج 1441 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب یہی بات انٹرپریٹ کی گئی تھی PLD 2005 پشاور ہائی کورٹ پیج 214 میں، اور 2008 CLC پیج 1507 اور 1990 ALD پیج 485 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور 1987 MLD پیج 669 اس بات کی انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اب کسی پراپرٹی میں کسی کی انٹائٹلمنٹ کا اگر کوئی مسئلہ ہے، رائٹ کا مسئلہ ہے، تو یہ بات ساری جناب انٹائٹلمنٹ کا معاملہ ہے، استقرار کا معاملہ ہے، استقرار حق ہے، ڈیکلریٹری سوٹ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تو شہادت طلب ہیں، کیا اس کا ٹائٹل بنتا ہے، کیا اس کا رائٹ کریٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو شہادتوں میں پتہ چلے گا۔ 711 میں اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2008 CLC پیج 145 اور 2008 CLC پیج ہے 1366 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اب جب بھی معاملہ شہادت طلب ہے، آرڈر 711 کے تحت پلینٹ جو ہے وہ ریجیکشن میں نہیں جا سکتی، 711 اپلائی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بات معاملہ شہادت طلب ہے اور شہادتوں سے ظاہر ہوگا۔ یہ بات 1994 CLC پیج 1339 اور لیگل یا فیکچول جب بھی تنازع جات پائے جاتے ہیں تو یہ معاملہ شہادت طلب ہے، بعد میں فیصلہ آئے گا شہادتوں کے بعد۔ PLD 2001 کراچی ہائی کورٹ پیج 30 اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ اب اسی بات کو 1989 CLC پیج 2743 میں انٹرپریٹ کیا گیا، اور 1989 MLD پیج 284 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب یاد رکھیے گا کہ شہادت طلب امور متنازعہ معاملات، مثلاً میل آف فائٹ ہے، مینٹل ڈیمیجز کا معاملہ ہے، ریپوٹیشن کا لاس ہے،
شاک ہوا ہے، کوئی ڈیمیج ہوا ہے، اس بات کا فیصلہ شہادتوں میں ہوگا، کیونکہ یہ ایسے تنازعات ہیں جو کہ اپنی جو گریوٹی ہے یا اپنی جو کوانٹٹی ہے، کیپیسٹی ہے، اس کو ڈٹرمن کب ہوگا؟ شہادتوں کے بعد ہوگا۔ اس بات کو 2009 SCMR پیج 1109 میں ڈسکس کیا گیا، KLR 2013 CC پیج 29 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور 2012 CLR پیج 1203 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور NLR 1994 SCJ پیج ہے 250 DP کا فیصلہ ہے، اس میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا کہ بھیا جب بھی شہادت طلب امور کسی پلینٹ سے آ جاتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں، تو کبھی بھی 711 اپلائی نہیں ہوگا، اور وہ دعویٰ 711 میں ریجیکشن آف پلینٹ کی زد میں نہیں آئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔